मैं अक्सर सोचता हूँ कि इस दुनिया के अंदर तुम और मैं कितने हकीर हैं। सैकड़ों की तादाद में भी हमारी कोई पहचान नहीं है। कोई हम पर दूसरी नज़र भी नहीं डालेगा। किसी को परवाह नहीं होगी कि हम भी हैं। लेकिन हमारा रब करोड़ों इंसानों के बीच भी हमें याद रखता है। हर वक्त खुदा के एहसानात को याद किया करें और याद करते रहें। गौर करें कि हर सांस खुदा की इनायत है। यूं दिल में शुक्रगुजारी पैदा होगी। फिर आप बेबसी महसूस करेंगे कि इतने एहसानात का शुक्र कैसे अदा किया जा सकता है। आप सोचेंगे कि मालिक ने बगैर किसी गर्ज के हमें नवाजा है, हमसे कितनी मोहब्बत की है। लेकिन वो रब हमारी हर ज़रूरियात पूरी करता है, हमारी बेहतरी सोचता है, हमें अहमियत देता है। इन सब बातों पर गौर करते रहेंगे तो हमारे दिल में खुदा की मोहब्बत पैदा होगी और फिर हमें खुदा से इश्क हो जाएगा। और ना फिर आप ये कहेंगे कि दुआओं में अब असर नहीं रहा। मैं बताऊं दुआएं कब असर करती हैं? जब इन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए। सब्र ये नहीं है कि अल्लाह से मांगना छोड़ दो। सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। इंसान जब टूटता है ना तो सिवाय रब के कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। और टूटी हुई चीज़ों में लोग सिर्फ तजस्सुस रखते हैं, जबकि अल्लाह टूटी हुई चीज़ों से मोहब्बत रखता है। दुआओं को सब्र की चादर पहना कर तो देखें, ये कैसे साइबान बनती हैं आपका, और फिर ये कैसे पूरी होती हैं। और उसके बाद आप ये कभी नहीं कहेंगे कि दुआओं में अब असर नहीं रहा। दुआओं में हमेशा से असर रहा है। लेकिन वो दुआएं जो कबूल नहीं होती वो ऐसी दुआएं हैं जिनमें सब्र की मोहर नहीं होती। पता है, लोग अक्सर मुझसे एक सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि आप इतने मुतमईन क्यों रहते हैं? क्या आपको कभी डर नहीं लगा या आपको डर नहीं लगता? तो आज तुम्हें मैं इस बात का जवाब देता हूँ। कोई है या नहीं है, पर तुम्हारा खुदा तो है ना। कोई नहीं सुनता तुम्हारी तन्हाई में बोलने वाली आवाज़ को। कोई नहीं देख सकता तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे रोती हुई आंखों को। क्या वो नहीं है तुम्हारा? तुम खुद बताओ, क्या ये काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए कि खुदा तुमसे, मुझसे, सबसे मोहब्बत करता है, अपने बंदे से मोहब्बत करता है? किसी ने तुम्हें चुना है या नहीं चुना है, पर उसने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुना है। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन थम जाएगी, पर खुदा फिर भी होगा। जैसे जो निकल जाता है दस्तरस से, तुम फिर भी उसका दामन पकड़ते रहते हो और इस उम्मीद से कि वो वापस आ जाएगा और तुम जैसे हो तुम्हें वैसे अपना लेगा। पर वो कहाँ रोकता है। लोग लोगों से मिलते हैं और चले जाते हैं, पर खुदा तब भी होता है। तुम सोचते हो हर दरवाज़ा अब बंद हो गया है, पर वो तो उसी वक्त दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोलता है। वो दरवाज़ा जिसका कभी गुमान भी नहीं करते कि क्या वो काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए। वो एक वाहिद है जो तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम जैसे हो वैसे अपनाता है तुम्हें। फिर क्यों रुक गए हो तुम, और क्यों डरते हो तुम इस चीज़ से? क्यों आगे नहीं बढ़ते हो? क्यों आगे एक कदम और नहीं बढ़ाते इस दरवाजे पर जो सिर्फ उस वक्त खुलता है जब कोई तुम्हारा नहीं होता? एक दिन ये ज़िंदगी ख़त्म ही हो जानी है। फिर इन लोगों के पीछे भागना कैसा? ऐसे लोगों को तलाश करना कैसा? तलाश करना है तो उसको करो जो आसमान, चांद, सितारे, मुस्कुराहट, हर उम्मीद भरी चीज़ों में दिखता है। फिर तुम्हें भी किसी चीज़ का डर नहीं होगा। फिर तुम भी मुतमईन हो जाओगे हर चीज़ के ऊपर। और ये बहुत बड़ी ताकत है कि आपकी ज़िंदगी में से सारे डर निकल जाएं। पता है, आजमाइश के लिए चुने जाने वालों की दुआओं को भी अल्लाह ने कबूलियत के लिए चुन रखा होता है। वो तुम्हारे हाथों को तब तक खाली नहीं करता
جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی تو وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور جتنے بھی معجزے ہوتے ہیں نا وہ سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ تو سنو، بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو۔ باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ تم تو اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو، اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو۔ پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اس رب کے پاس لوٹ آؤ، اس سے مانگو۔ دعا اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی، تو پھر ہم رب سے اسی دعا کی جھولی کیسے پھیلا سکتے ہیں، اور وہ چیز وہ ہماری جھولی میں ڈال کیسے سکتا ہے؟ تو تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہو؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں اور دعا مانگیں، اور یہ دعا جیسی خوبصورت نعمت ہے ہمارے پاس، اس سے کیونکہ اسے ہمارا مانگنا بہت پسند ہے۔ ویسے تو ہر چیز نصیب پہ بھاری ہے، ہر طاقت اس مقدر پر دم توڑ دیتی ہے۔ پتہ ہے ہمیں اگر خدا کو بھی پانا ہے نا تو ہم ایک دم سے اس کو پا لینا چاہتے ہیں۔ ہم اتنے نیک یا پرہیزگار نہیں ہیں جو اچانک ہی اللہ کا راستہ مل جائے۔ اصل میں بات ساری یہ ہے کہ ہم راستہ ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، محبت سے نہیں۔ اور اب جو ہمارا حال ہے اس پہ تو قیامت ہے۔ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ انسان ہم بے زبان جانوروں پر بھی ترس نہیں کھاتے۔ اللہ سے محبت تو دور کی بات ہے۔ ہم تو اب اس سے اتنا دور آ چکے ہیں کہ جہاں نہ وہ ہمیں نظر آتا ہے اور نہ ہماری ذات ہمارے پاس ہے۔ بس ہم بہت کھو چکے ہیں۔ ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہمیں گناہ بھی گناہ نہیں محسوس ہوتا۔ یہی دل دہلا دینے والی بات ہے کہ ہمیں اپنا گناہ نہیں لگتا۔ کیا اب ہم اس لائق ہیں کہ اشرف المخلوقات کہلائے جا سکیں؟ ہاں، ہمارے پاس بس ایک یہ لاجک ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ بے شک وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن خدا کا واسطہ اپنی طرف بھی دیکھیں، خود کو بھی تو بدلیں۔ کب تک یوں ہی بھٹکتے رہیں گے؟ کب تک یوں ہی تڑپ کر مرتے رہیں گے؟ کیا جب وہ ہم سے اشرف المخلوقات کا رتبہ چھین لے گا تب ہم انسان بنیں گے؟ یا ہماری بندگی سے منہ پھیر لے گا جب وہ، تب ہمیں یقین آئے گا اور ہم تب سدھریں گے؟ وہ رحم تبھی کرے گا جب ہم خود پر رحم کریں گے۔ وہ راستہ تبھی دکھائے گا جب ہم اسے ڈھونڈیں گے۔ اسی لیے ہمیں ایک بات سمجھنی ہے کہ اچانک سے ہمیں اللہ کا راستہ نہیں مل سکتا۔ ہم اتنے نیک یا پرہیزگار نہیں ہیں۔ کچھ بھی تمہارا یا تمہارے دل کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اتنے بے صبرے نہ ہو جانا کہ ذرا سی تاخیر پہ دعاؤں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دعائیں ہی معجزوں کا وسیلہ بھی ہوں جو تمہیں ابھی صبر کے امتحان لگ رہی ہیں۔ اللہ پہ جب بھروسہ کر لیا جائے نا تو جیت یا ہار کا نہیں سوچتے،
بس اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا، اور اس کی رضا کبھی بھی تمہاری رضا کا مان نہیں توڑے گی۔ اور بس یاد رکھنا کہ تمہارا اللہ ہر اس نا امید لفظ سے بڑا ہے جو دنیا تم سے کہتی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی نیند قربان کر کے تہجد تک جائیں اور خالی لوٹائے جائیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد کے وقت اللہ کو پکاریں اور وہ آپ کی پکار انسنی کرتے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد کے وقت اللہ سے کچھ مانگیں اور وہ آپ کو عطا نہ کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے اپنے غموں سے نجات مانگیں اور وہ تمہیں غموں میں ہی رہنے دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ سے معافی مانگو اور تمہارے گناہوں کو معاف نہ کرے وہ۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس کے آگے آنسو بہاؤ اور وہ تمہارے آنسوؤں کی لاج نہ رکھے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب لاکھوں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور مخصوص لوگ اپنے رب کو منانے کے لیے آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ خود انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ خود انہیں اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ خاموش رات میں غور و فکر سے اپنے بندے کو سنے اور اس کی پکار کو سنے۔ اور جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو اور اللہ آپ کو تہجد کی راہ دکھا دے تو جان لو وہ تمہیں بہترین سے نوازنا چاہتا ہے اور چاہ رہا ہے۔ وہ ہر ایک راستہ بند کر دیتا ہے اور صرف ایک راہ تہجد کی راہ کھول دیتا ہے تاکہ آپ اس سے ہم کلام ہو سکیں، تاکہ وہ خاموشی میں آپ کو سن سکے۔ آپ کا تہجد تک جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کو آپ سے اور آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ آپ اسے سننا چاہتے ہو اور وہ آپ کو سننا چاہتا ہے۔ آپ اسے مانگنا چاہتے ہو اور وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور یہ صرف اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اور میں ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ ہمیں اس نے یہ نہیں دیا، ہمیں اس نے وہ نہیں دیا۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں ہے کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے۔ تمہیں تو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیتوں کا گمان نہیں کر سکتے۔ تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کن کن بہانوں سے تمہیں نوازنے کے منصوبے بنائے ہیں اور کن کن راستوں سے تمہیں عطا کرنے کا سوچا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے کہ اللہ نے یہ ایسی نماز بنائی جس کا صلہ صرف اور صرف عطا ہے۔ وہ چاہتا تو تہجد بناتا ہی نہ، لیکن اس نے عطا کرنا تھا اور اس نے ان عطاؤں کے لیے تہجد جیسے بہانے تلاش کرنے تھے اور اس کو بہانہ بنانا تھا۔ یہ خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ قبولیت کی ایک راہ بند ہو جائے تو فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے۔ تو اگر تم بھی کسی ایسی ہی معجزوں کی راہ کی تلاش میں ہو تو وہ راہ تہجد ہے، وہ نماز جس کے وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے۔ یہی نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد ایسی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعاؤں سے نہ مل سکا، دیکھنا اللہ اسے تہجد کے ذریعے تم تک کھینچ لائے گا۔ تہجد تو بس بہانہ بناتی ہے یا بہانہ بنتی ہے، ورنہ کن کے فیصلے تو کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اور توکل وہ نہیں ہے جو تم اس دروازے کے کھل جانے کے بعد کرتے ہو جو تمہیں پسند ہوتا ہے۔ توکل تو وہ ہوتا ہے جو تم اس دروازے کے بند ہو جانے کے بعد بھی کرتے ہو جو تمہاری آخری امید تھا۔ توکل یہ نہیں کہ ذرا سی دیری پہ فوراً یہ نتیجہ نکال لیا جائے کہ شاید یہ نصیب میں ہی نہیں ہے۔ توکل تو بس انتظار کرنا ہے، پھر چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ تمہارا اپنی دعاؤں پہ ایمان ہی اللہ پہ رکھے ہوئے یقین کی دلیل ہے۔
جب تم اللہ سے مانگتے ہو اس حقیقت کے باوجود بھی کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کا ملنا ناممکن ہے، تب اللہ تمہارے نصیب پر تمہارے ایمان کو فتح دیتا ہے۔ بس تمہیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ بھی تمہارا یا تمہارے دل کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اگر آپ اللہ کی محبت میں روتے ہیں اور کسی اپنے جیسے کو نامحرم کی محبت میں روتا دیکھ لیں تو اسے تسلی دیں، نہ کہ اسے حقارت سے دیکھ کر گناہ گار اور خود کو پاک صاف سمجھنے لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو اس سب سے روکا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بیچارہ خود اس اذیت میں ہو، اپنے نفس سے جنگ لڑ رہا ہو، ڈپریس ہو، اندر سے کھوکھلا ہو، اس پر تنقید کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی اس حرکت سے وہ مزید اذیت میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ سے قریب ہونے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے، آپ کے اس رویے سے اللہ سے مایوس ہو کر کوئی اور غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ کیا پتہ پھر وہ وقت آ جائے کہ جسے آپ نامحرم کی محبت میں روتا دیکھ کر خود پر فخر محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کو شدید گناہ گار سمجھ لیتے ہیں، پھر وہ نامحرم کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں رونے لگے۔ کہ کیا پتہ جو آپ اس بات پر غور کرتے کہ میں تو کبھی ان چکروں میں پڑا ہی نہیں، ہماری تو ایسی تربیت ہی نہیں ہے، تو پھر کیا پتہ کہ آپ بھی کل کسی نامحرم کی محبت میں رو رہے ہوں۔ دنیا جنگ کا میدان ہے، سب کی جنگیں الگ ہیں، ہتھیار الگ ہیں، زخم الگ ہیں، تکلیفیں الگ ہیں۔ اگر کوئی اس تکلیف میں مبتلا نظر آتا ہے تو اسے تسلی دیں، اسے اللہ کے قریب کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو ہدایت کی دعا ہی دے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس ہدایت پر آپ دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ سے وہ چھین لی جائے۔ تھوڑا وقت دیں اور موقع دیں، مارجن دیں۔ سبھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ دوسروں کے کرداروں کو جانچنا، ان کے گریبانوں میں جھانکنا بند کر دیں۔ اپنی گندگی صاف کریں۔ آپ بھی کوئی صاف ستھرے نہیں ہیں، نہ میں کوئی پاک صاف ہوں۔ شاید مجھ سے بڑی گناہ گار روح زمین پر کوئی نہ ہو، مگر حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ لوگوں کو اللہ کریم سے قریب کریں۔ دور تو ہم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے۔